بھائی جی کا سلوات اللہم صلی علی محمد اس بزم کی توقیر بڑی ہے، سر کھولے یہاں فاطمہ سر پیٹ رہی ہے، جو کہ یہاں آئے ہیں شیدائی ہے شکے مجلس نہیں دربار حسین ابن علی ہے، گئی خنجر کے تلے جب بولے کے لو ہم سے چھٹیا پیاری تھی بہن ویسی کے مرتے دو بار کہا شاہ نے زینب لاشے پہ جب حسین کے آئی زینب آپ کے صوفہ لپے یہ لائی زینب بھائی نہ ملے گا مجھے تجھ سا بھائی، ڈھونڈے گی اگر ساری خدائی زینب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان وشرفہ علی سائر الحیوان بالنطق والبیان وفضلنا وکرمنا علی الامم السابقۃ بالتصدیق والایمان ثم الصلاة والسلام علی الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد الصلاة والسلام علی صاحب دعوت النبویہ والصولة الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والعبادت السجادیہ والآثار البقریہ والمآثر الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقاوة النقویہ والہیبۃ العسکریہ والغیبۃ الالہیہ والقائم بأمر اللہ اللہم
साथ वफी कुल्ले साथ वलियं व हाफिज़ं व कायदं व नासिरं व दलीलं व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तवा व तुमत्तिअहु फीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम अजमईन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। तमाम तर तारीफ़ें और हम्द सना परवरदिगार आलम के लिए। वो परवरदिगार आलम के जो खालिक़े कायनात है, तमाम मखलूक का पैदा करने वाला है, तमाम मखलूक को रिज़्क़ देने वाला है। वो परवरदिगार आलम की जो हर वक्त हम पर रहमतों की बारिशें बरसाता है, नेमतों का नज़ूल फरमाता है। वो परवरदिगार आलम कि जिसकी रहमतों ने तमाम कायनात का अहाता किया हुआ है। सुभान अल्लाह। मालूम है कि हम पर हर वक्त परवरदिगार आलम की रहमतें नाजिल होती रहती हैं, नेमतें नाजिल होती रहती हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि परवरदिगार आलम तो हर वक्त हम पर अपनी रहमतें नाजिल फरमाए, रहमतें बरसाए और जवाब में हम अल्लाह से मोहब्बत भी ना करें। जाहिर है कि जब अल्लाह हमसे इतनी मोहब्बत करता है तो जवाब में बंदे को भी चाहिए कि उस पर अल्लाह का हक है कि वो अल्लाह से मोहब्बत करे। परवरदिगार आलम सूरह बकरा की आयत नंबर 165 में इरशाद फरमाते हैं वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, कि जो साहिबाने ईमान है वो अल्लाह से शिद्दत से मोहब्बत करते हैं। शिद्दत से मोहब्बत इंसान कब करता है कि जब अल्लाह की मार्फत होती है, और जैसे जैसे अल्लाह की मार्फत बढ़ती जाती है इंसान का ईमान बुलंद होता जाता है, और जब ईमान बढ़ता जाता है अल्लाह से मोहब्बत बढ़ती जाती है। अल्लाह से जब मोहब्बत बढ़ती है तो अल्लाह के करीब हो जाते हैं। अच्छा, इंसान अगर अल्लाह से मोहब्बत नहीं करता तो क्या होता है कि वो मोहब्बत जो अल्लाह से करनी है वो दुनिया में किसी और से करने लगता है। यहाँ तक कि दुनिया की किसी चीज से मोहब्बत करने लगता है, और जब वो अल्लाह से मोहब्बत नहीं करता तो दुनिया की चीजों को ही सब कुछ समझता है, मादी दुनिया में गिरफ्तार हो जाता है, मुब्तला हो जाता है। जब वो सोचता है कि यही दुनिया सब कुछ है तो दुनिया के ख्याल से बाहर नहीं निकलता, दुनिया के चक्कर में फंसा रहता है। और परवरदिगार आलम सूरह बकरा में इरशाद फरमा रहा है कि और वो लोग कि जो अल्लाह से मोहब्बत नहीं करते बल्कि गैर अल्लाह को अल्लाह का शरीक करार देते हैं, और वो मोहब्बत जो अल्लाह से करनी चाहिए वो गैर अल्लाह से करते हैं। लेकिन साहिबान ईमान ऐसे नहीं है। साहिबान ईमान कौन है? वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। साहिबान ईमान वो है कि जो अल्लाह से शिद्दत से मोहब्बत करते हैं। देखिए रसूल अल्लाह ने ऐसे ही फरमाया कि मेरे अक़रबा से मोहब्बत करो, यानी ये नहीं कि वो क़राबतदार थे रसूल अल्लाह के तो रसूल अल्लाह ने जज्बाती बयान दे दिया कि क्योंकि ये मेरे घर वाले हैं, मेरे करीब हैं, मेरे अक़रबा हैं, इनसे मोहब्बत करो। नहीं, हमने देखा तारीख मौजूद है कि रसूल अल्लाह की आल ने खुदा की बारगाह में वो कुर्बानियाँ दी। देखिए मोहब्बत का तकाजा क्या है? मोहब्बत का तकाजा ये है कि इंसान फना फिल्ला हो जाता है। तो क्या होता है? जब फना फिल्ला हो जाता है तो हमारा सारा फोकस जो होता है वो
وہ خدا کی طرف ہوتا ہے. بے شک. کیا ہوتا ہے کہ انسان جب کلام کرتا ہے تو یہ سوچتا ہے کہ ہمارا کلام ایسا تو نہیں ہے کہ جس سے خدا ہم سے ناراض ہو. ہمارا کلام، ہماری زبان، ہمارے الفاظ ایسے ہوں کہ خدا ہم سے راضی رہے. جب قدم اٹھاتا ہے تو سوچتا ہے کہ یہ قدم کہاں جا رہا ہے، اس راستے پر جا رہا ہے کہ جو اللہ کا راستہ ہے یا غیر اللہ کا راستہ ہے. جب انسان زندگی گزارتا ہے تو سوچتا ہے کہ جو زندگی ہم گزار رہے ہیں اس سے اللہ راضی ہے یا نہیں ہے. محمد و آل محمد کی زندگی میں ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ کلام ہے تو اللہ کے لیے، بے شک. قدم اٹھا رہے ہیں تو اللہ کے لیے، زندگی گزار رہے ہیں تو اللہ کے لیے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، حیدری یا علی. بشنودیے پنجتن پاک بلندتر صلوات. وہ ہستیاں کہ جنہوں نے خدا کی راہ میں قربانیاں دی، فنا فی اللہ، دین اسلام کو بچانے کے لیے. ان الدین عند اللہ الاسلام، خدا پسند کرتا ہے. اور انسان قربانی کس کے لیے دے گا؟ جس چیز کو اللہ پسند کرتا ہے. اللہ دین کو پسند کرتا ہے. محمد و آل محمد نے دین اسلام کو بچانے کے لیے قربانیاں دی. ہم دیکھتے ہیں کہ واقعہ کربلا میں جب مردوں کی قربانیاں ختم ہو گئیں، عورتوں کو اسیر کیا گیا، تو ایک ہستی ہے جو سالار بن کر کھڑی ہو جاتی ہے. وہ کون ہے؟ جو عالم ہے غیر معلمہ، جو محافظ امامت ہے. وہ شہزادی کون ہے؟ شریکۃ الحسین. ثانی زہرا کہ جس کا ذکر کرنے کے لیے ہم سب یہاں پر جمع ہوئے. برائے خوشنودی ثانی زہرا بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. محسوس کیا کہ اس چیز کو کہ پروردگار عالم نے منتخب کر دیا. آج جو یہاں اس فرش پر بیٹھا ہوا ہے وہ ذکر کرنے کے لیے آیا ہے. خدا کا شکر ادا کیا کیجیے. نہیں معلوم پروردگار عالم کی بارگاہ میں کون سی نیکی قبول ہو گئی جو اس نے ہمیں منتخب کر لیا جناب زینب کا ذکر کرنے کے لیے. آج کی محفل میں، آج کی مجلس میں جب ہم دوسری مجلسوں میں آتے ہیں نا تو یہی شہزادی ہوتی ہے. کبھی حسین کی مجلس ہے تو کہتی آؤ میرے بھائی کی مجلس ہے، کبھی کہتی ہے آؤ میرے علی اکبر کی مجلس ہے، کبھی عباس کی مجلس ہے. یہ آج خود آپ کو جناب زینب نے نہیں بلایا ہے. آپ کو بلانے والا کون ہے؟ کہیں عباس کھڑے ہیں، کہیں حسین موجود ہے، اور کہیں سجاد کھڑے، کہیں علی اکبر موجود ہے. کوئی کہتا ہے آؤ ہماری بہن کی مجلس سے، کوئی کہتا ہے کہ آؤ ہماری پھوپھی کی مجلس سے، اور فاطمہ زہرا پرسہ لینے کے لیے آتی ہے. ہمارا مرتبہ بہت بلند ہے. تو وہ شہزادی جو سب کی مجلس میں پرسہ لینے کے لیے آتی ہے، آپ تصور کر سکتی ہے کہ آج اس کا پرسہ لینے کے لیے کون کون آیا ہو. درود پڑھیے محمد آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جناب زینب کی جو عالمہ غیر معلمہ ہے، کہ جن کو کہا جاتا ہے ام المسائل. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی جناب زینب کا ذکر آتا ہے تو ہمارے ذہنوں میں، کیونکہ ام المسائل وہ لقب ہے کہ جو جناب زینب سے پہلے نہ کسی کو ملا، نہ جناب زینب کے بعد کسی کو ملا. ہمارے ذہن میں وہی ہے. ہم یہی سوچتے ہیں کہ شہزادی کس طرح سے مصیبتیں اٹھاتی ہیں، لیکن ہم نے دوسرے پہلو پر غور نہیں کیا. ہم نے دیکھا کہ اس مصیبت کے باوجود کہ ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، حاکموں کا دربار ہے، اور کس شجاعت کے ساتھ جناب زینب نے کلام کیا.
جناب زینب نے کیسے کلام کیا ہے؟ کس طرح سے جواب دیا؟ کون ہے جناب زینب؟ علی و فاطمہ کی بیٹی. ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ جناب زینب کا تعلق کس خاندان سے ہے اور کون سا ماحول ہے کہ جس نے جناب زینب کو ایسا شجاع بنا دیا. یہ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے شجاعت کے 100 حصے رکھے ہیں جس میں 99 مردوں کے لیے ہیں اور 1 عورتوں کے لیے, اور برداشت کے 100 حصے رکھے ہیں جس میں سے 99 عورتوں کے لیے ہے اور 1 مردوں کے لیے. اور شہزادی زینب نے دربار ابن زیاد میں کس شجاعت کا مظاہرہ کیا کہ وہ جو دشمن تھے ان کے ذہن پر گئے, ان کے دلوں میں محبت محمد و آل محمد پیدا ہو گئی. کس طرح, کس چیز نے شجاع بنایا؟ اگر بیک گراؤنڈ دیکھیں کون سے خاندان سے تعلق ہے, سب سے پہلے دیکھیں کہ دادا کون ہے؟ حضرت ابو طالب. وہ کون ہے کہ جو محافظ رسول ہے, جو رسالت کی حفاظت کرتے رہے, کہ جن کے بغیر رسول قدم نہیں اٹھاتے تھے, کہ جنہوں نے رسالت کی تربیت و پرورش کی, کہ جن کا انتقال ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عام الحزن قرار دیا. اور جناب خدیجہ, جناب فاطمہ بنت اسد کون ہے؟ جناب زینب کی دادی. اور کیا مرتبہ ہے کہ وہ مرتبہ جناب فاطمہ بنت اسد کو حاصل ہوا کہ جو فاطمہ بنت اسد سے پہلے وہ عظمت, وہ مرتبہ, وہ بلندی نہ کسی خاتون کو ملی ہے اور قیامت تک کسی اور خاتون کو بھی نہیں مل سکتی. وہ کیا ہے کہ فاطمہ بنت اسد شکم میں اپنے فرزند کو لیے ہوئے خانہ کعبہ کی جانب جا رہی ہیں. کل 13 رجب گزری ہے نا. فاطمہ بنت اسد کا مرتبہ کیا ہے؟ دیکھیے جب بچہ شکم میں ہوتا ہے, آخری دن ہوتے ہیں تو عورتیں گھر سے نہیں نکلتی, اور جناب فاطمہ بنت اسد کا مرتبہ کیا ہے کہ شکم میں اپنے بیٹے کو لیے ہوئے خانہ کعبہ کی دیوار پر ہاتھ رکھا ہوا ہے, پروردگار عالم سے اپنے بیٹے کی عظمت کا واسطہ دے کر سوال کر رہی ہیں, اے پروردگار عالم تیرے گھر میں داخل ہونا چاہتی ہوں, اور آپ سب کو معلوم ہے کہ دروازہ بند ہے, قفل لگا ہوا ہے, اور جیسے ہی دعا مانگتی ہے دیوار میں در نمودار ہو جاتا ہے اور فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ میں داخل ہو جاتی ہیں. تو بڑی محبت عظمت ہمارے مولا کائنات کی نہیں ہے, یہ مادر حیدر کرار کی عظمت ہے. سبحان اللہ. پروردگار عالم نے فاطمہ بنت اسد کے استقبال کے لیے دیوار میں در بنایا. فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ میں داخل ہوئی اور دیوار ویسی کی ویسی ہو گئی جیسے کبھی شگافتہ نہیں ہوئی. کسی کو معلوم نہیں ہو سکا کہ فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ میں موجود ہے. 3 دن تک اللہ کی مہمان بنی, 3 دن تک خدا مہمان نوازی کرتا رہا. 3 دن کے بعد جب ارادہ کیا کہ خانہ کعبہ سے باہر نکلے, اسی مقام سے دیوار دوبارہ شق ہوئی اور فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ سے باہر نکلی, اور جیسے ہی باہر نکلی دیوار ویسی کی ویسی ہو گئی جیسے کبھی شک نہیں. علیہ السلام بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد. نانا کون ہے؟ رسول خدا سبحان اللہ, رحمت للعالمین, پیغمبر خاتم النبیین, جن کو خدا نے کبھی طٰہٰ کہا, سبحان اللہ, کبھی یاسین کہا, سبحان اللہ,
جو وجہ تخلیق کائنات بے ہے۔ شک بے شک نانی کون ہے؟ سبحان حضرت سبحان خدیجہ، سبحان اللہ جن کو کیا مرتبہ دیا پروردگار عالم نے، تو وہ جد کا آئے لن پاونا۔ سبحان اللہ سبحان قرآن کی آیت ہے نا، پروردگار عالم نے حضرت خدیجہ کی شان میں نازل فرمائی ہے۔ سبحان اللہ کیا کہہ رہے پروردگار عالم؟ اے محمد، اے رسول، تمہارے پاس کچھ نہیں تھا، ہم نے تمہیں غنی کر دیا۔ کس کے مال سے غنی کیا؟ حضرت خدیجہ کے مال سے غنی کر دیا۔ اسلام پر احسان ہے حضرت خدیجہ کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ نانی کا مرتبہ یہ والدین کی طرف دیکھیں کون؟ بابا مولا کائنات، حیدر کرار ہے، فاتح خیبر ہے، امیر المومنین ہے۔ سبحان اللہ برائے خوشنودی خاندان ولایت بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور کس طرح سے باپ نے اسلام کی حفاظت کی، کیسے کی؟ ابتدا وہیں سے ہوئی تھی نا، شب ہجرت بستر رسول پر سو رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان کیسے سو رہے ہیں؟ تلواریں کھینچی ہوئی ہیں، بے شک جانتے ہیں کہ چاروں طرف کفار کا مجمع ہے، کفار نے رسول کے گھر کو گھیرا ہوا ہے، بستر رسول پر لیٹے ہوئے ہیں اور کہہ رہے کہ آج مجھے ایسی نیند آئی کہ زندگی میں کبھی ایسی نیند نہیں آئی تھی، ایسا سویا کبھی نہیں سویا تھا۔ سبحان اللہ سبحان ہمیشہ سنتے رہتے ہیں نا کہ تمام رات جاگتے رہتے تھے، ہزار رکعت نمازیں ادا کرتے تھے، اور آپ فرماتے ہیں کہ ایسا سویا کبھی نہیں سویا تھا۔ سبحان اللہ دیکھیے چاروں طرف تلواریں لیے ہوئے دشمن کھڑے ہوئے ہوں، یہی کا مرتبہ ہے۔ بے شک بے شک بے شک لیکن رسالت کی حفاظت کر رہے ہیں نا، اس طرح رسول پہ سو رہے ہیں، اس طرح سو رہے ہیں کہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ محمد اپنے بستر پر سو رہے ہیں، تو معلوم ہوا کہ یہ وہ ہستی ہے کہ جو بستر پر سوئیں تو محمد نظر آتے ہیں۔ صلی علی محمد کبھی نہیں سوئے تھے ایسا، کیونکہ جو صاحبان ایمان ہوتے ہیں وہ اللہ سے شدت کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اور جو شدید محبت کرتا ہے فنا فی اللہ ہوتا ہے، اور جو فنا فی اللہ ہوتا ہے تو دنیا کا خوف ختم ہو جاتا ہے، بے خوف و خطر ہو کے سوئے۔ بس جس کے دل میں اللہ کی ایسی محبت پیدا ہو جائے تو اس کے دل سے دنیا کا خوف ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم تو دنیا کی ایک چیز سے ڈرتے ہیں نا، اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کی معرفت نہیں ہے۔ اللہ کی معرفت کو بڑھانا ہے، اللہ سے معرفت بڑھے گی، ایمان پختہ ہوتا جائے گا، ایمان پختہ ہوتا جائے گا، اللہ سے محبت بڑھے گی۔ یہ ہے وہ ہستیاں، نمونے عمل ہے ہمارے لیے۔ باپ کون ہے؟ مولا کائنات۔ ماں کون ہے؟ وجہ تخلیق کائنات۔ سبحان اللہ عالمین کی عورتوں کی سردار ہے فاطمہ زہرا۔ بے شک اتنا مرتبہ بے شک 5 معصوموں کے درمیان جناب زینب کی تربیت اور پرورش ہوئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ 5 معصومین موجود رہے، اور ہم دیکھتے ہیں جب تاریخ اٹھاتے ہیں کہ کبھی کسی نے جناب زینب کو حکم نہیں دیا۔ جناب زینب چھوٹی تھی، رسول خدا جناب فاطمہ زہرا، مولا کائنات، امام حسن، امام حسین سب عمر میں ان سے بڑے، لیکن ہم نے دیکھا کہ مولا کائنات جناب زینب سے مشورہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ امام حسن جناب زینب سے مشورہ کرتے ہوئے نظر آتے سبحان ہیں۔ اللہ امام حسین شریکت الحسین ہے نا، ہمیشہ مشورہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سید سجاد کہ جب مسند امامت پر آئے ہیں جناب زینب سے مشورہ کرتے۔ سبحان اللہ کیا مرتبہ ہے جناب زینب کا، عالمہ غیر معلمہ۔ جبھی تو سید سجاد نے کہا کہ میری پھوپھی
وہ ہیں کہ جنہوں نے کسی کے سامنے زانوِ ادب کو طے نہیں کیا، کسی عالم سے علم حاصل نہیں کیا ہے۔ اور جب آپ کوفے گئی ہیں، امیر المومنین اپنے ساتھ لے کر گئے ہیں، تو وہاں کی جو عورتیں تھیں انہوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ امیر المومنین اپنی بیٹی سے کہیے کہ ہمیں تفسیر قرآن کی تعلیم، اور بیوی نے تفسیر قرآن کی تعلیم دینا شروع کی، جبھی آپ کو مفسر قرآن کہا جاتا ہے۔ روزانہ عورتیں آتی، آپ تفسیر قرآن کا علم ان کو سمجھاتی، سکھاتی۔ ایک مرتبہ مولا کائنات گھر میں داخل ہوئے، جناب زینب قرآن تفسیر بیان کر رہی ہے۔ آپ نے سنا جب وہ خواتین چلی گئی تو کون مولا کائنات؟ جو خطیب ممبر سلومی، جو علم لدنی کے مالک ہیں۔ جب وہ عورتیں چلی گئی، ایک مرتبہ زینب کو آواز دی، جناب زینب آئی، اپنے سینے سے لگا لیا، اور تم نے ویسی ہی تفسیر بیان کی کہ جیسے قرآن کی تفسیر ہے۔ اسی لیے عالم غیر معلمہ کہا جاتا ہے۔ اور ہم جب زیارت کرتے جناب زینب کی تو کہتے ہیں السلام علیکم تالیہ معصومین، یعنی آپ معصوم نہیں ہیں، لیکن اپنے کردار کی وجہ سے، اپنی حیا کی وجہ سے، اپنی عفت کی وجہ سے، پاکیزہ ہونے کی وجہ سے معصومین کی مد میں شامل ہیں۔ ہم ردیف ہے معصومین کی، مرتبہ کتنا بلند ہے۔ شہزادی کون ہے؟ عقیلہ بنی ہاشم۔ کیا معنی عقیلہ کے؟ ہم اگر کسی سے پوچھیں تو ترجمہ کرتے ہیں عقیلہ کے معنی کہ جس کے پاس عقل ہو۔ پھر عاقلہ کے کیا معنی؟ اگر عقیلہ کے معنی یہ ہے کہ جس کے پاس عقل ہو تو عاقلہ کے معنی کیا ہے؟ دیکھیے جب غور کرتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ عاقلہ کے معنی یہ ہے کہ جس کے پاس عقل ہو، اور آپ کو عاقلہ بنی ہاشم نہیں کہا گیا، توجہ ہے نا، عقیلہ بنی ہاشم کہا گیا ہے۔ عاقلہ کے معنی کیا ہے کہ جس کے پاس عقل ہو۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ جب عقل ہو تو صحیح فیصلہ کریں گے، اور جب عقل نہیں ہوگی تو غلط فیصلہ کریں گے۔ عاقلہ کے کیا معنی؟ جس کے پاس عقل ہو، کبھی عقل ہے کبھی نہیں ہے۔ لیکن عقیلہ کیا ہے؟ عقیلہ کے معنی مجسم عقل۔ بھائی دیکھیے جو مجسم عقل ہوگا تو عقل اس سے کبھی جدا نہیں ہو سکتی، اور یہ اہل بیت اطہار ہے، یہ ائمہ معصومین ہے کہ جو صفت رکھتے نہیں ہیں۔ بھائی یہ عالم نہیں ہے، یہ مجسم علم ہے۔ بھائی یہ سخی نہیں ہے، یہ مجسم سخاوت ہے۔ یہ عابد نہیں ہے، یہ مجسم عبادت ہے۔ درود پڑھیں محمد علیہ وسلم۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، کل ایمان، نعرہ حیدری، 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 برائے خوشنودی پنجتن پاک علیہ السلام، بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ذرا بہتر درود پیش کیجیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پتہ چلا کہ عقیلہ کے معنی کیا؟ مجسم عقل۔ زینب کون ہے؟ مجسم عقل ہے، کہ عقل کی صفت کبھی زینب سے جدا نہیں ہو سکتی۔ جیسے کہ رسول اللہ نے دعا کی تھی وَجَعَلْنِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اے پروردگار عالم مجھے نصیر مددگار عطا فرما۔ مددگار ناصر ہوئی، بھائی ناصر کی کیا معنی ہے؟ مددگار، لیکن ناصر کے معنی یہی ہے کہ کبھی صفت موجود ہے کبھی نہیں موجود، جب دل چاہا مدد کر دی، نہیں چاہا نہیں مدد کی۔ تو رسول اللہ نے ناصر نہیں مانگا، نصیر مانگا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
رسول اللہ نے یہ نہیں کہا پروردگار عالم مجھے ناصر دے دے، کہا ہے پروردگار عالم مجھے نصیر عطا کر دے۔ ناصر وہ ہوتا ہے جب چاہتا ہے مدد کرتا ہے، جب چاہتا ہے مدد نہیں کرتا، لیکن جب بھی ہم یا علی مدد کہہ کر آواز دیتے ہیں اور مولا مدد کرنے کے لیے آ جائیں تو اسی علی کو نصیر کہتے ہیں۔ صفت ہمیشہ ساتھ ساتھ رہے گی، کبھی جدا نہیں ہو سکتی۔ یہی وجہ ہے نا کہ کبھی دربار ابن زیاد میں ہے، کبھی دربار یزید میں ہے۔ کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ حوصلہ پست ہوا ہو۔ شام غریباں بڑی قیامت کی رات ہے، اور بی بی نے کیسا حوصلہ دیا ہے، گھبرانا نہیں، یہ نہیں سمجھنا کہ آج عباس نہیں ہے، آج علی اکبر نہیں ہے، آج حسین نہیں ہے، زینب موجود ہے، سمجھ لینا عباس بھی ہے، حسین بھی ہے، علی اکبر بھی۔ دربار ابن زیاد کیا کہتی نظر آتی ہے؟ دیکھیے تھوڑی سی توجہ، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور ایسے وقت میں ملعون کہہ رہا ہے کہ دیکھا ہم ہے اس پروردگار عالم کی کہ جس نے تمہیں پست کیا مجھے بلند کر دیا۔ دیکھیے کوئی اور عورت ہوتی نا، بھائی کے کٹے ہوئے سر کو، بھائی کی مصیبتوں کو یاد کرتے، علی اکبر کے کٹے ہوئے سر کو دیکھتے، گودوں میں پالا تھا، اور عباس کے کٹے ہوئے سر کو دیکھتے، یاد کرتی بھائی تم نہیں ہو، تم ہوتے تو زینب کے سر سے چار ایسا نہیں کیا زینب نے، جیسے اس نے ابھی دیکھا خدا نے تمہارے مردوں کو قتل کر دیا اور ہمیں پتہ یاد کر دیا۔ کیا جواب دیا ہے جناب زینب نے؟ اسکت اہل کوفہ، وہ لوگ جو تماشا دیکھنے کے لیے آئے تھے، باغیوں کا، خروج کرنے والوں کا، انہوں نے کیا سنا؟ جیسے ہی جملہ کا اہل کوفہ خاموش ہو جاؤ، جو ڈھول بج رہے تھے، خوشیاں منائی جا رہی تھی، خاموشی چھا گئی۔ جناب زینب نے بولنا شروع کیا، ہم جو اس پروردگار عالم کی جس نے محمد مصطفیٰ کے ذریعے سے ہمیں عزت عطا کی، جس نے اپنے گھر کو ہمارے بابا کا زچہ خانہ بنایا۔ اگر تم نے کیا دیکھا، تم تو مصیبت میں ہو، ایک جملہ کہا، اور کاش کہ ہم اس جملے کو سمجھ لیں۔ اگر ہمیں معرفت ہو جائے نا کہ بی بی نے کیا جملہ کہا، مفسرین نے تفاسیر لکھی ہیں، جیسا جیسا جس کی سمجھ میں آیا۔ وَمَا رَأَيْتَ إِلَّا جَمِيلًا، میں نے تو کچھ بھی نہیں دیکھا سوائے حسن کے، خوبصورتی کے۔ سوال کروں گی بھی کیا حسن تھا، کیا خوبصورتی تھی بی بی، کیا دیکھا؟ کبھی علی اکبر کے سینے میں برچی کا پھل دیکھا، کبھی عباس کے کٹے ہوئے بازو دیکھے، کبھی علی اصغر کا چھدا ہوا گلا دیکھا، کبھی یہ دیکھا کہ حسین کے سینے پر شمع سوار ہے، 12 ضربوں میں حسین کے سر کو سے جدا کرتا ہے۔ اور زینب کیا جواب دے رہی ہے؟ ربنا تقبل منا ھذا القربان، پروردگار ہمارے قربان
جائے کم ہے حسین کی رونے والی زینب ہے نا. سرکار ایسا گریا کرنا فاطمہ زہرا دعا دیتی ہوئی جائے میری بیٹی کو رونے والوں خدا تمہیں کوئی غم نہ دے. چلی کا تم حسین زینب کون سا موقع تھا زینب موجود نہیں ہے جب لاشیں خیموں میں آنا. جب بھی کوئی لاشا آتا ہے نا ارے جناب زینب ذرے خیمہ پر کھڑی ہوتی ہے لاش کا استقبال کرتی ہے. عزاداروں علی اکبر کا لاشا آیا ارے زینب خیمے میں موجود ہے. عزاداروں قاسم کی لاش کے ٹکڑے آئے زینب خیمے میں موجود ہے. ام پرور کو تسلی و دلاسا دی رہی ہے. عزاداروں سینے سے لگا رہی ہے. قاسم کا ماتم ہو رہا ہے. عزاداروں جسم کے لاشیں آتے ہیں زینب موجود ہوتی ہے. عباس کا علم آیا ہے زینب موجود ہے. مگر بھائی ایک وقت ہے آنو محمد کے لاشیں خیموں میں آئے ہیں نا زینب موجود نہیں ہے. ایک مرتبہ امام حسین نے کہا پھر جاؤ زینب کو بلا کے لاؤ. آنو محمد کے لاشیں آئے ہیں اور روایتیں کہتی ہیں جب لاشیں آئے ہیں تو موت میں دم تھا. عزاداروں جناب زینب کو بلایا گیا. کہا بھیا صدقہ گھر میں نہیں لایا جاتا میں بچوں کو صدقہ کر چکی ہوں. عزاداروں ایک مرتبہ جب قریب آئی ہے نا آنو محمد کے درمیان میں بیٹھ گئی. ارے ایک ہاتھ اور پر رکھا اور دوسرا ہاتھ محمد پر رکھا آسمان کی طرف دیکھا. ربنا تقبل منا هذا القربان پروردگار عالم نے قربانی کو قبول کر لینا. عزاداروں بھائی کیسے کرتے ہوئے دیکھا خدا کسی بہن کو یہ منظر نہ دکھائے. عزاداروں ارے تڑپ رہی تھی زینب آواز دے رہی تھی زینب ارے کوئی ہے جو میرے بھائی کو بچا لے. کبھی کہتی تھی ہمارے ساتھ تو کھڑا دیکھ رہا ہے اور میرے بھائی کا سر کٹ رہا ہے. ارے کبھی کہتی تھی تھوڑا سا پانی پلا دیتے. کبھی کہتی میں قریب آ جاؤں ایک چادر بچھا دو. ارے بھائی کے جسم کے نیچے عزاداروں زینب نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا. ارے حسین کا سر تن سے جدا کر دیا گیا. اور اس سے بڑی قیامت اس وقت گزری جب قافلہ کربلا سے چلنے لگا. کوئی سوار کرانے والا نظر نہیں آتا. ارے جناب زینب کہتی ہے گھبرانا نہیں زینب تمہیں سوار کرائے گی. ارے جس طرح بھائی کو ہم وقت آخر سوار کروایا تھا. عزادار ایک ایک بیوی کو آواز دی ہمیں لے لاؤ سوار کرا دوں ہمیں پرواہ سوار کرا دوں میرا بابا سوار کرا دوں سوار کرا دوں. عزادار ایک وقت آیا زینب تنہا رہ گئی کوئی سوار کرانے والا نظر نہیں آتا. عزادار سید سجاد کو دیکھا اور زنجیر میں جکڑا ہوا پاؤں میں بیڑیاں ہاتھوں میں ہتھکڑیاں. عزاداروں کوئی سوار کرانے والا نہیں. قرآن کی طرف دیکھا اے میرے عباس آ جاؤ ہم مدینے سے چلے گئے تم نے سوار کرایا تھا عباس. ارے آج زینب کو کوئی سوار کرانے والا نہیں. کبھی کہتی ہے نہیں علی اکبر آ جاؤ علی اکبر خودی کو سوار کرا دو. کبھی کہتی حسین آ جائیے اور زینب تنہا رہ گئی. عزاداروں سید سجاد نے کاپ اور زنجیر کو سنبھال کے ارے پھوپھی کو سوار کرایا.
بھر کے گریا کر لینا، ذرا تصور کر لینا عزادارو، زینب اور محمد کو نہیں روئی، عزادارو رہائی مل گئی، کٹے ہوئے سر ایک ایک بیوی نے بڑھ کے اپنے وارث کا سر گود میں لیا، عزادارو ام لیلا نے علی اکبر کا سر لیا، میرا نام علی اصغر کا سر لیا، عزادارو نے پروت قاسم کا سر لیا، مگر جب آنا محمد کے سر آئے کوئی آگے نہیں بڑھی، سر لانے والا کہتا ہے ماں زندہ نہیں ہے، ارے ماں مر گئی، عزاداروں کی عزت تڑپ گئی، کیسے نہ کہ ارے میری مظلوم شہزادی حسین کا ماتم کرے، عباس کو روئے، علی اکبر کو روئے، عزاداروں زینب اور محمد کو نہیں روئی، گریا نہیں کیا، کربلا میں آ گئی، قبروں سے رخصت ہوئی اور محمد کی قبروں پر نہیں گئی، ارے وہ موقع آیا، یہ قافلہ ارے کربلا سے مدینے آ گیا، ارے بیوی امام حسین کے گھر میں بیٹھی رہی، عورتیں آتی تھی، ایک ایک شہید کا پرسہ دیتی تھی، کچھ دن کے بعد جب بیوی اپنے گھر گئی ہے اولاد والی ماں زینب تو ابھی تک محمد کو نہیں روئی تھی، گریا نہیں کیا تھا، عزادار گھر کے داخل ہوئی، جب کسی کا بچہ مر جاتا ہے نا، ارے مائیں نشانیاں دیکھ کر تڑپتی رہتے ہیں، عزاداروں ارے زینب کتاب پکڑا دی تھی، ارے چھوٹے چھوٹے مسلح نظر آئے، ارے چھوٹے چھوٹے قرآن رکھے ہوئے نظر آئے، ایک مرتبہ بےتاب ہو کر اب مسلح اٹھا کر سینے سے لگا دیے، اے اولا محمد آ جاؤ، گھر ویران ہے، اب میرا زندہ رہنے کو دل نہیں چاہتا، ارے کوئی مجھے کربلا پہنچا دے، ارے اولا محمد کے پاس پہنچا دے، ارے وہ شہزادی جس کا تابوت اٹھانے کے لیے آپ سب یہاں پر آئے ہیں نا، ارے بالکل ایسے رونا، ایسے تابوت اٹھانا، ارے جیسے بیٹیاں اپنی ماں کی لاش پہ روتی ہیں، آج آپ کو سید سجاد نے بلایا ہے نا، ارے جو اس کی مجلس ہے، اس کا تابوت ہے، ارے جو پردیس میں ارے تنہا تھا، کوئی تابوت اٹھانے والا نہیں تھا، عزاداروں بیان کرو اس مصیبت کو، ارے شہزادی ایک مرتبہ شام میں آ گئی ہے، ارے آ کر کہتی ہے، ایک مقام پر قیام کیا سید سجاد، ارے ایسا لگتا ہے اس مقام کو پہلے بھی دیکھا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے بھائی حسین میرے قریب ہے، یہ وہی مقام ہے جہاں کٹے ہوئے سر ارے درختوں میں لٹکائے گئے تھے، ارے زینب کہتی ہے سید سجاد اب مجھے اس درختوں کے پاس لے کر چلو، آخری جملے ذرا تھک گئے نا، آخری وقت تک روتی رہی تھی، عزاداروں تھکنا نہیں ہے، عزاداروں حسین کی ماتم کرنے والی کا ماتم ہے، عزاداروں ارے اس باغ میں سید سجاد لے کر آئے، ایک مرتبہ اس طرف کی طرف بڑھی جس پر حسین کا سر تھا، ارے جیسے ہی قریب گئی، ارے اتنا گریا کیا بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئی،
پڑا مگر پکڑنے والا کوئی نہیں تھا. کربلا کی طرف کیا علی اکبر آ جاؤ کچا جائیے. ارے بابا آ جائیے ابو بھی اماں کا تابوت اٹھانا ہے. ارے بیوی کا تابوت اٹھائیں گے بیوی کا تابوت اٹھاؤ. ارے کھڑے ہو کر بیوی کا تابوت اٹھائیے. سید سجاد نے تنا اٹھایا مولا اے مولا. ارے بھوپی اماں کا تابوت کا